Assalamu alaikum and welcome to another episode of TLR Test, Learn and Repeat. So before we start today's podcast, let me ask you a question. Whenever you think of a startup founder, who do you get in mind? Maybe somebody, a young guy in his 20s, building something, working on a laptop, having coffee and working on speed and execution, trying to build something. But here at NIC Islamabad, we are here to break that myth. The myth that the incubation is only for young founders, the students, and we have broke that myth, especially in our cohort 5. And today we have with us the guest who has been there, done that. The guy who has started his entrepreneurial journey back in 1967. And now, over decades of experience, he is here with us as a startup founder, and we would like to welcome Mr. Imtiaz Asghar in our podcast. So welcome to today's episode and welcome to आपके साथ आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग गपशप लगने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट यही से करूँगा कि मुझे अभी भी याद है बैक इन 1950 इन 2015 जब मैं स्विच कर रहा था फ्रॉम माई ओन जर्नी ऑफ from corporate to startup entrepreneurship, and that's where I get a chance to know you and interact with you. And now you're here with us, in our cohort 5 as a startup founder. So, मेरा आपसे पहला question ये है कि how did such experience Kaya yourself ended up here at NIC with us? कामरान बहुत शुक्रिया. और ऑब्वियसली यू हैड क्वेश्चंस कि यार इस उम्र का बंदा यहाँ बैठा ये हाँ. तो बेसिकली जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है और टाइम्स एंड अगेन सीखा है, जैसे आपने बताया कि 1967 में मैंने पहली कंपनी अपनी इस्टेब्लिश की थी. तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टेज पे यू आर लर्निंग but also you need to unlearn certain things. तो बेसिकली कोहोर्ट में यहाँ पे और NIC में आने का और कमिंग विद डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर, वो आने का मकसद भी ये है कि जो पुराना तरीका था काम करने का और उसको जो अनलर्न भी करना है और जो नए तरीके हैं काम करने के उनको सामने लेके आना, उसको सीखना भी, उसके मुताबिक अपना जो बिज़नेस आइडिया है उसको आगे कंफर्म करना. तो क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब हुई, मैंने आई ग्रेजुएटेड ऑनर्स बैक इन 1966 और 67 में हमने कंपनी मैंने बनाई. तो फ्रॉम ए बिज़नेस ग्रेजुएट टू ए मेटलर्जिकल स्पेशलिस्ट टू ए मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट टू एन एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट. तो बाई द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम रस्कर इंजीनियरिंग, हम लोग वी वर एक्सपोर्टिंग टू 70 countries. People around the world, we will be able to create employment for a lot of people. We will be able to save a lot of energy, जो कंपनियां उस कंपनी सेव करेंगी एनर्जी, नंबर 1 उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी. नंबर 2 उनकी जो कंप्लायंसेस है विद रिगार्ड टू एनवायरनमेंट, जिसे ESG करते हैं, वो उनके ठीक हो जाएंगे. और नंबर 3 ये है कि हमारे पास वो डेटा है जिसको हम एज ए SaaS प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग. और पर्सनली मेरे लिए इट वुड बी अ सेटिस्फैक्शन कि हमने एक आइडिया का जो जरसूमा जिसे कहते हैं, तो जरसूमा से लेके वी आर एबल टू मेक ए ग्लोबल कंपनी. क्योंकि जो एनर्जी लॉस है अराउंड कंप्रेस्ड एयर, इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 200 बिलियन टू 500 बिलियन, डिपेंडिंग कि आपने अपना जोग्राफिक प्रेजेंस कितना किया है. तो उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बी सेव्ड. बट एज ए फंक्शन ऑफ दैट, अगर हम उस एनर्जी का कहें कि जी जस्ट 5 या 7% हमने उसके से अपने लिए उठाना है, तो दैट कम्स इनटू अ वेरी हेफ्टी big amount. So that is where air audit is heading. अच्छा सर, अगर लेट्स सपोज आपने चूँकि बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन तो किया कि आपकी पूरी जर्नी एयर ऑडिट का कहाँ से स्टार्ट हुआ, नॉल दैट. आसान अल्फाज में एयर ऑडिट अगर लेट्स सपोज हमारे ऑडियंस को करती किया है पहली चीज़, और इसका फॉलोअप एक और क्वेश्चन वो ये है कि जब आपने इस एरिया को जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद आपने कस्टमर डिस्कवरी कैसे की, हाउ डिड यू
بیکاز انیشیل جو کسٹمرس آپ کے آن بورڈ آئے 12 سال پہلے جب آپ نے اس پہ آئیڈیا پہ کام شروع کیا, وہ کیسے آئے, ہاؤ واز دیٹ جرنی؟ ہاں, وہ جیسے میں نے کہا نا, اٹ واز اے جرم آف این آئیڈیا. ہاں جی. اچھا, پہلا پرابلم یا پہلا جو ٹارگیٹ تھا واز ٹو سیل اٹ ٹو مائی کو فاؤنڈر, کیونکہ مقصود صاحب اور میں وی دستگاہ گروپ کی جو کمپنیز ہیں کمپریسڈ ایئر کے, یہ ہم لوگ وی آر بوتھ کو فاؤنڈرز ان دیٹ. تو فرسٹ تھنگ واز ٹو کنونس ہم. تو ونس ہی کمز ان ٹو تھنگ, دین دا تھنگ واز دین وی فاؤنڈیڈ دا کمپنی. اور ہم کرتے کیا تھے, ہم نے الٹرا سونک گن سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا. جو الٹرا سونک گن کیا ہے کہ اٹ سینڈ اے سونک سگنل ٹو اے پائپ اینڈ اٹ کین سینڈ دیٹ سگنل اپ ٹو 30 میٹرز اوے. ایک پائپ وہاں پہ بڑے بڑے شیڈز ہیں مینوفیکچرنگ کے, وہاں پہ کہیں سے پائپ جا رہا ہے. وی کین پوائنٹ دیٹ گن اینڈ دیٹ گن کین فائنڈ آؤٹ اے اسمال لیک ان اے پائپ. وہ ہو سکتا ہے اس کے تھریڈز میں سے ہوا نکل رہی ہے, یا پائپ کہیں سے پھٹ گیا ہے, یا کچھ ہے. وہ یہ گن اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے, اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ڈیسیبل لیول آف دیٹ لیک وہ اٹ کین ورک آؤٹ کہ کتنے کلو واٹ کی ہوا وہاں سے ضائع ہو رہی ہے. سو دیٹ از دا انرجی لاس. اینڈ دین وین وی ڈو اے ہول آڈٹ آف اے کمپنی, دیٹ کمز آؤٹ ٹو اے بگ فگر. اس کو پھر ہم, اینڈ دیٹ از اونلی ون پارٹ آف اٹ. اس کے علاوہ مشینوں میں سے بھی ہوا لیک ہو رہی ہے, کئی جگہ پہ ویسٹیج ہو رہی ہوتی ہے. کمپریسڈ ایئر کے ساتھ لوگ اپنے کپڑے یا بوٹ صاف کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ اتنی ایکسپینسو ہوا ہوتی ہے, اس میں فلٹرڈ ایئر ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ وہ اٹس بینگ ویسٹڈ. سو وی برنگ آؤٹ آل دا ویسٹ اینڈ کمپائل اٹ انٹو اے رپورٹ فار آور کسٹمرس. تو کسٹمر کین دین سی کہ کہاں کہاں کریکٹیو ایکشن لینے ہیں. اینڈ وی اینڈ اپ سیونگ اے لاٹ آف منی ٹو اوور کسٹمرس. اینڈ دیٹ از وائی ہمارے بہت سے کسٹمر پاکستان میں ریپیٹ کسٹمرز ہیں. اور ایز اے سیڈ کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ لیٹ سے سم آف دیم آر سو بگ کہ ان کی کلوز ٹو 1 بلین ایک ہی کمپنی کی ایکسپورٹ ہے. جب وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو دے نیڈ آلسو کریڈیبلٹی ود دیئر ESG انیشیٹوز. تو جو جس کو UNG7 کہتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا وہ نمبر 7 ہے کہ ایکولوجی اور انوائرمنٹ پہ کیا کر رہے ہیں, اس کی رپورٹنگ کے لیے بھی our reports make very good support for any companies ESG reporting. تو وہ بھی ہم ساتھ اس کو کر کے دیکھتے ہیں. So that is how it grew from one idea to a combination of equipment, training. آپ نے پوچھا کہ how did we sell it, تو ہمیں تو مطلب کہ there was nobody we could copy. تو ہم نے پھر خود اس کی پہلی رپورٹ کا میں نے اس کے ڈرافٹ کی ٹیمپلیٹ بنائی. پھر ایسے 20,000 روپے پہ جا کے کوشش کی ٹو سیل our first audit to one very very large company, and we were happy that they allowed us to do it. Or they were not our first target. We tried several companies, اور پھر ایک نے ہمیں جا دی. تو ہم نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا, we started from scratch. تو پھر اب جو ہمارے audits ہیں they are 1 million rupees and plus, کیونکہ when we are being paid 1 billion, we are probably saving 50 or 100 million to that company by way of energy waste or energy losses. So that is how we started. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ground work, we had to put in all the hours. وہ بیٹھے بٹھائے نہیں کام ہوا. اچھا سر, آپ نے رسگار انجینئرنگ 1967 میں آپ نے اسٹارٹ کی, اس کے بعد ایئر آڈٹ بھی 12 سال پہلے آپ نے اسٹارٹ کی. There's a big gap between your first company and this your latest company. What's actually the same about building something? I mean, what were the similarities the times when you were building your first company versus jab aapne air audit ka initiative liya, and what are the things that has changed and that's new for you the time once when aap ye dono ventures ke jab aapne start kiya tha? دیکھیں, so far as my personal life is concerned, جب میں گریجویٹ کر رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار اپنے ہاسٹل کے کمرے سے سٹارٹ کیا ہوا تھا.
اور ایوری باڈی ود ان مائی فیملی اینڈ مائی فرینڈس ایوری باڈی فاؤنڈ اٹ آڈ. کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں تھا بھائی یار آپ ڈگری کرو پھر جا کے سی اے کرنا یا جا کے واپڈا میں اکاؤنٹنٹ لگ جانا. تو دس واز ایوری باڈی واز ڈپینڈنگ کہ وہ کس لیول پہ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں. جو ہائیسٹ لیول تھا وہ سی اے کرنے والا تھا اور جو دوسرا تھا وہ کسی جگہ پہ اکاؤنٹنٹ جا کے لگ جانا. دس واز اٹ. سو آئی واز ناٹ تھنکنگ لائک دیٹ. تو لیکن آئی واز دا آڈ مین آؤٹ. تو میرے جتنے بھی جاننے والے تھے اور خاص طور پہ دوست تھے ان کا خیال تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے, کچھ دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو مجھے 1 سال یا 2 سال کے بعد ملتا تھا تو وہ کہتے تھے آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہ میں وہی کر رہا ہوں جو پہلے کر رہا تھا, اینڈ اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. تو آئی ایم رننگ مائی بزنس اور یہ کر. سو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں گائیڈنس نہیں تھی. بزنس صرف وہ کرتا تھا جو کہ یونیورسٹی نہیں جاتا تھا. اگر یونیورسٹی جاتے تھے تو نوکری کرنے کے لیے جاتے تھے. تو یونیورسٹی تیار ہی نوکری کے لیے کرتی تھی اور جنرلی آج بھی یہی کر رہی ہے. اچھا تو ایک تو اچھا اس کا نتیجہ یہ تھا گائیڈنس کوئی نہیں تھی. تو میرے پاس گائیڈنس صرف اتنی یہ تھی کہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا تھا. الحمد شریف کی پراپر تشریح میرے دماغ میں تھی وین آئی واز جسٹ انٹر اور شروع کے زمانے کی بات. تو میں جو تھا نا, میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اگلا سٹیپ بھی پڑھتا تھا. آج کل لوگ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن وہ اگلی بات نہیں کرتے. اگلی بات ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ اس سے اتنی ہی وہ دوسرا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے نا وہ کیا ہے, اور صراط مستقیم ہر پوائنٹ پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی کیونکہ دیر واز نو بڈی اراؤنڈ می جو مجھے کسی چیز پہ گائیڈ کر دے. تو اس کے بعد جتنے ایونٹس ہیں آئی وڈ سے کہ ون تھنگ لیڈ ٹو ادر. اور مجھے کسی نے پارٹنرشپ کے لیے کہہ دیا, چھوٹی سی فاؤنڈری تھی تو آئی کنیکٹڈ ود دیم. جب اس کو دیکھا تو پیچھے سے اسکولنگ اچھی تھی, ایکسپوئر اچھا تھا, تو آئی گاٹ ٹو لائک دیٹ بزنس. لیکن وہ اٹ واز ویری اسمال. وہ تو چھوٹی موٹی میری 400-500 روپے کی تو خواب ہی نہیں نکال سکتی تھی. لیکن دین آئی لیفٹ دیٹ بزنس اور میں نے جا کے پٹیک لاہور میں میٹل ورکنگ ٹیکنیکس میں ایک ڈپلومہ کیا. ڈانگری پہن لی اور کام سیکھا. کام سیکھ کے سیم بزنس پھر اس کو میں نے 67 میں کمپنی فارم کی. تو 67 میں میں نے وہ ڈپلومہ کیا تھا ارلی ان دا تھنگ. لیٹر آن وہی کمپنی فارم کی, 5000 روپے بورو کیے اور اس کے ساتھ سی ڈی اے سے ایک پلاٹ مل جاتا تھا, اس پہ ہم نے وہ بزنس. اچھا دیر واز نتھنگ اراؤنڈ می. نہ اسکلس تھیں مارکیٹ میں, اس قسم کے اسکل کے ورکر نہیں تھے, اور ارد گرد کوئی ماحول میں کوئی بندہ نہیں تھا جو کہ اس کو مینٹر کر سکتا. تو میری جتنی لرننگ تھی دیٹ واز فرام مائی بکس. اور وہ بکس بھی نارمل لائبریری میں ملتی نہیں ہیں, تو وہ جو بھی پیسے بچتے تھے وہ کوئی نہ کوئی کتاب. تو آئی واز اے ممبر آف آل دا لرنڈ باڈیز جو کہ میٹل ورکنگ کے ارد گرد تھیں. آئی ہیو بین اے ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف برٹش فاؤنڈری مین سنس 1970. تو لیکن اسی وقت میں آسٹریلین فاؤنڈری مین سوسائٹی کا بھی ممبر تھا, امریکن فاؤنڈری مین سوسائٹی کا بھی ممبر تھا, اور ان کی جو ہینڈ بکس تھی جو بھی میں پیسے بچا سکتا تھا ان کی ہینڈ بکس میں لیتا تھا, اینڈ دیٹ واز مائی گائیڈنس. سو آئی کنٹینیو ٹو بلڈ اے ویری ہائی ٹیکنیکل لائبریری. آج کل وہ ساری باتیں تو نیٹ پہ مل جاتی ہیں, تو ہمیں اس کے لیے پہلے پیسے کمانے پڑتے تھے اور پھر ان کو منگوانا پڑتا تھا, اور منگوانے کے لیے بھی بڑے جتن ہوتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اور یہ ساری نا ریگولیشن بھی تھیں. سو وہ زمانہ بالکل مختلف تھا, اور کئی دفعہ کسی پروسیس کو دیکھنے کے لیے کوئی اگر ایک فلائر یا ایک تصویر آ گئی تو آئی ہیڈ اے میگنیفائنگ گلاس ان فرنٹ آف آن مائی ٹیبل آلویز. آئی یوزڈ ٹو سے کہ اس کی وہ فلانی ڈیٹیل کیسی ہے. تو لائف واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس. اسی میں آپ کے میرا فالو اپ کویشچن بھی یہ ہے کہ آپ یہ بات آپ پبلکلی بھی کہتے ہیں کیونکہ کہ نالج بیٹ کریڈینشیلس, مطلب نالج از ویری امپورٹنٹ ارسپیکٹو آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن اف یو ہیو نالج دین یو کین اوور کم ا لاٹ آف چیلنجز.
اس وقت آپ بڑے انٹرسٹنگ کوہورٹ 5 میں آپ کے فیلو فاؤنڈرس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بھی ہوئی ہے, اور اسپیشلی ونس وی ہیڈ دیٹ ڈیزائن تھنکنگ ورک شاپ دیٹ یو ور ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ, حالانکہ ماشاء اللہ آپ خود سکھاتے ہیں, استاد ہیں آپ, ہم بہت زیادہ ہنڈریڈس آف انٹرپرینورس کو آپ گائڈ کرتے ہیں, مینٹر کرتے ہیں یورسیلف. اب آپ کے پاس جو فیلو فاؤنڈرس ہیں اس میں سے ینگ بلڈ بھی ہے, اس میں ایکسپیرینس لاٹ بھی ہے, کچھ MBAs ہیں, کچھ مے بی AI کے ایکسپرٹس ہیں. اور اب کویشچن میرا آپ سے بہت سمپل یہ ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ, ڈو یو تھنک دے آر ہیڈ آف یو, دے آر بہائنڈ یو, اور یو آر دا سیم لیول پلینگ فیلڈ؟ بیکاز آپ کے پاس جو نالج ہے وہ تو, اور ایکسپیرینس ہے وہ تو, دیر از نو میچ. لیکن یہ کہ آپ کے جو فیلو فاؤنڈرس کے ساتھ آپ کے انٹریکشن کے بعد مطلب ڈو یو تھنک کہ ان کو کیا ایڈوانٹیج ہے جو کہ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے, یا آپ کو کون سا ایڈوانٹیج ہے جو اس وقت ان کے پاس نہیں؟ نمبر ایک یہ ہے کہ پیپل لائک می وی کم ود اے ہسٹوریکل بیگیج آلسو. ہمارے مائنڈ میں کئی دفعہ ہولڈ اپس ہوتے ہیں بیکاز آف سم بیڈ ایکسپیرینسز اور بیکاز آف اولڈ وے آف تھنکنگ. تو ایک تو ہمارے اسی میں کہتا ہوں کہ ان لرن اینڈ ری لرن یا ری انوینٹ یور سیلف. تو وہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں وہ ان کے پاس ہسٹوریکل بیگیج نہیں ہوتا, سو دیٹ از اے پلس پوائنٹ فار دیم. اچھا, لیکن جو چیز میں جنرلی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں انلیس دے آر کمنگ فرام سم فار آف پلیس, کیونکہ اسلام آباد از اے فکٹیشیس کائنڈ آف انوائرمنٹ, اور اس کے اندر لوگوں کا مارکیٹ کے ساتھ یا اصلی والے پاکستان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہنٹرلینڈ سے لوگ آتے ہیں کسی گاؤں یا کسی قصبے سے, ان کا کافی زیادہ کنیکشن ہوتا ہے. اچھا, تو انلیس اٹس لائک دیٹ, باقی لوگوں کا مارکیٹس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, لیکن ان کے پاس جو ٹولز ہیں دے آر ویری, ان کی جو ابیلٹی ٹو لرن اینڈ کیپ لرننگ نیو ٹولس وہ ہم لوگوں سے بہت آگے ہے. سو دے آر ویری ویل اکوپڈ ٹو ٹیک اے تھنگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اے لاٹ آف دیم آر ڈگری ہولڈرس. تو یہ جو ڈگری ہولڈر ہے نا, یہ بہت تنگ یہ ڈگری بہت تنگ کرتی ہے. میں بہت سے لوگوں کو, کیونکہ آپ کے ساتھ ویسے میری انوالومنٹ رہی ہے ٹائی میں, اور دوسرا تیسرا یہ ڈگری تنگ کرتی ہے کہ درمیان میں اگر کوئی اچھی جاب آفر آ گئی تو ون آف دا فاؤنڈرز ول سے کہ جی مجھے تو چلا گیا, میں تو جا رہا ہوں. اگر وہ گیا تو ٹیم بریک اپ ہو جاتی ہے. دس وی آر سینگ اوور اینڈ اوور اگین. اچھا, تو ایک تو دس از ون ڈفرینس. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ویو آفٹر ویو آف سم ایکسٹراڈنری ایونٹس ایسے ہوتی رہی ہے کہ سم پیپل اسٹارٹ میکنگ کوئک منی وداؤٹ ریئلی ورکنگ فار اٹ. جیسے پراپرٹی کا ببل تھا, اٹ کنٹینیوڈ فار سو لانگ کہ اس کے اندر لوگوں کا محنت سے ایمان اٹھ گیا. پیپل تھنک کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ورک ہارڈ ٹو میک منی. پلاٹ خرید لو تو کچھ عرصے بعد پرائز ڈبل ہو جائے گی. یو ڈونٹ ایون نیڈ ٹو شیو یور فیس ان دا مارننگ, آپ کی ویسٹ بڑھتی رہے گی. سو وہ جو چیز ہے, ہمارا جو زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایزی سکسیس کمز اونلی ان دا موویز. ان ریئل لائف یو ہیو ٹو پٹ ان دا آورز آف ورک ٹو بی اے سکسیزفل پرسن. وہ جو ہے نا کہ آپ کی لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا, وہ دیٹ مائٹ ہیپن 1 in a million اور 10 million میں کہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے اگر وہ خدا خواستہ ہو گیا تو اس کے برے نتائج جو ہے نا وہ بعد میں پتہ لگیں گے. ان ارن پیسہ جب آ جاتا ہے اس طریقے سے, وہ اپنے ساتھ آفات بھی لے کے آتا ہے, جو کہ نارمل لائف میں پیپل ڈونٹ ڈسکس دس تھنگ. تو لیکن ادروائز یو ہیو ٹو اسٹے دا کورس, یو ہیو ٹو اسٹک دا کورس اینڈ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ کہ کدھر جانا ہے. تو اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہیں اس کو اگر تو آپ میں وہ اسٹیمنا ہے تو پھر تو سکسیزفل ہو جائیں گے. اگر اس کے لیے اسٹیمنا نہیں ہے تو دین آئدر یو آر ناٹ بلیونگ ان یور بیسک کانسیپٹ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سیل, یا پھر سم ویئر آپ کا جو فوکس ہے نا جہاں بھی کہیں آؤٹ ہوا تو یو ول گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے جو ہم نے اپنے ممبر دیکھے ہیں کوہورٹ کے, بڑا ٹیلنٹ ہے, اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو آلسو انٹریکٹنگ ود دیم, لرننگ ود دیم, اینڈ مے بی گیونگ مائی انپٹس ان ٹو
their work. ہاں جی, ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ان ٹرمز آف یو نو جو اسٹوڈنٹ فاؤنڈرس کا مینلی جو ہم نے ڈیلیما دیکھا ہے, وٹ وی سین جنرلی دیٹ یو نو, وہ جو آپ نے ڈگری ہولڈرس کی بات کی کہ ان کو اگر لیٹس سپوز اچھی جاب مل گئی تو کہیں گے اسٹارٹ اپ کے بجائے, کیونکہ اسٹارٹ اپ اگین اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو اسپیشلی پاکستان کے انوائرمنٹ میں. اور تو اس چیز کو ہم اپنی طرف سے وٹ وی ہیو ڈن اس کہ ہم تو اپنی طرف سے ہمارے جو سلیکشن کرائٹیریا وی وانٹ ٹو میک اٹ ایز ٹف ایز پاسبل. اور اس وقت کوہورٹ 5 پہ بھی ہم نے بہت محنت کی کہ ہمارے پاس دا کائنڈ آف ٹیلنٹ دیٹ کمز ان یو نو دے آر ہیئر ٹو ڈو اٹ ان اے لانگ رن. سو لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ وہ آپ کی بات کہ اس میں دو جو مجھے لرننگس نکلی ہیں آپ کی بات سے, ایک تو یہ کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, اور سیکنڈلی آپ محنت آپ نے کرنی ہے. محنت کے بغیر تو یہ ساری وہ نہیں ہے. لیکن ہمارے اب جیسے اے آئی آیا ہے لاسٹ 2 years میں, اے آئی بوم آیا ہے, اور وی ہیو سین لاٹ آف یو نو اے آئی سے بہت سارے ایسے جو کنونشنل بزنسز ہیں جو کہ جس کے بارے میں وہ خطرہ ہے ان کو. ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو ہیو ٹو لرن, لیکن آپ کو وہ اگر آپ کو نیو ٹیکنالوجی شوڈ لرن اٹ اینڈ دین یو اپلائی اٹ ان یور بزنس ٹو بیسیکلی امپروو یور ایفیشنسی. لیکن اب ہوا یہ کہ پروڈکٹ چونکہ ہم یو نو وی ہیو اگین پروڈکٹ بیسڈ جو اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ وہ ورکنگ آن یور پروڈکٹ, اسپیڈ از ایوری تھنگ. سو وٹ وی سے کہ یار آپ یو نو شوڈ ناٹ ٹیک ٹائم ان بلڈنگ اٹ, you build the basic MVP, you throw it in the market and get the results, and then you know go come up with the second version. Speed and execution is very very important. On the other hand, جب آپ کی جو اوور آل جو فلاسفی اور آپ کی ایگزیکیوشن رہی ہے کہ کوالٹی از ویری امپورٹنٹ, کوالٹی کہ آپ نے اچھی کوالٹی دینی ہے. تو لیکن اسپیڈ جب آپ شروع میں کریں گے, پہلے میں شروع ہو سکتا ہے کوالٹی اچھی نہ ہو, اینڈ اٹ امپرووز بیسڈ آن دا فیڈ بیک. کوالٹی اچھی کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو یہ کون سی میتھڈالوجی آپ کے خیال سے صحیح ہے کہ کیا ہم اسپیڈ سے مارکیٹ میں جا کے پہلے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر کے آئیڈیشن کو ٹیسٹ کر کے اینڈ دین وی بلڈ کوالٹی اوور ٹائم بیسڈ آن فیڈ بیک, اور یو شوڈ فرسٹ فوکس آن دا ٹاپ کوالٹی وچ مے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم بفور یو گو انٹو دا مارکیٹ. اور اس کا ڈرا بیک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپرچونیٹی ہے وہ آلریڈی کسی اور نے لے لی ہو, کیونکہ آپ نے بہت ٹائم لیا مارکیٹ میں جانے میں. اصل میں جو ایکسپیرئنس ہے نا, اٹس کوالٹی از ون تھنگ, اور جو مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہے, مارکیٹ مینس کسٹمر کی نالج, ہاں کسٹمر کے پین پوائنٹس, وہاں پہ واٹ آر دا ریئلٹیز اراؤنڈ دیٹ کسٹمر. اٹ ٹیک سم ٹائم, اور وہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ٹو نو دیٹ. اس کو آپ شارٹ کٹ کر کے کہیں کہ کوئی چیز میں مارکیٹ میں لے گیا اور پیچھے سے میں نے یہ والا کام نہیں کیا ہوا, تو وہ جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ضروری, دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. ایگریڈ. اچھا, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے, ہاؤ ویل یو ور ایبل ٹو لے آؤٹ آل دا اسٹیپس ان دا پروسیس. اچھا, وہ بے شک آپ شامی کباب بنا رہے ہوں یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, اگر تو آپ کا پروسیس ٹھیک ڈیٹیلڈ ہے, تو ڈیٹیل کا مطلب کہ ہر اسٹیپ پہ اسکل کون سی چاہیے, پروڈکٹ کی کوالٹی کا اس لیول پہ چیک کیا ہے, اس کے پیچھے جو آدمی اس کی ٹریننگ کیا ہے. تو اگر آپ نے وہ ساری چیزوں کو پراپرلی ورک آؤٹ کیا ہے, اینڈ دین ایوری اسٹیپ آف دیٹ پروسیس اگر آپ نے اس کو کیا ہوا, تو دین دیٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. وہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہینری فورڈ نے کار نہیں بنائی تھی, اس نے کار کو 1 منٹ میں کار بنانے کا سسٹم بنایا تھا. 1 منٹ میں کار ایک تبھی بن سکتی ہے کہ ون مین از ڈوئنگ اونلی 1 منٹ آف ورک, دین somebody else is doing it. تو وہ جو پروسیس ہے نا, ہینری فورڈ نے وہ پروسیس کو لائن آؤٹ کر دیا اور کر دیا. دیٹ یو کین اپلائی ٹو آلموسٹ اینی تھنگ ان یور بزنس. اور جس حد تک آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے, اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم, لیکن اگر آپ کی کمپٹیشن میں کوئی آ بھی گیا ہے نا, تو وہ جو آپ کا جو ایکسپیرئنس ہے نا, یو ول فائنڈ اے کسٹمر فار دیٹ ایکسپیرئنس. تو اس لیے اسپیڈ ٹو مارکیٹ, آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ کوئی ایسا کوئی چیز ہو کہ یکدم بندے کی کیچ اپ کر جائے, لیکن اس کے پیچھے اٹ نیڈ سرٹن اماؤنٹ آف ورکنگ اینڈ پریپریشن. ایکچوئل میں ایک جو عجیب چیز ہے نا, وہ یہ جو سکسیس سٹوریز ہیں نا, خاص طور پہ امریکہ میں جو سکسیس سٹوریز ہیں, وہ ہمارے دماغ کو چڑھ جاتی ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ ایوری باڈی از لائک دیٹ. فار ایوری ون سکسیس اسٹوری, اگر آپ کسی وینچر کیپٹل سے بات کر کے دیکھیں
تو وینچر کیپٹل کہتا ہے کہ فار ایوری ون سکسیس اسٹوری دیر میں بی 20 اور 30 فیلیورس. ویسے ہی یو سی ان فیلیورس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ لیکن اس سکسیس اسٹوری کے پیچھے ہر بندہ آتا ہے کہ چلو جی اس نے کر لیا میں بھی کر لوں گا. تو اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. تو یو ہیو ٹو اسٹل سی کہ ہم نے پیچھے کیا کام کیا ہے اور اس کی کوئی اور آئٹریشن ہوگی, کوئی اور آئٹریشن. اسپیکنگ آف فیلیئرس, کیونکہ آپ فیلیئرس پہ بات کرتے ہیں, آپ کا ماشاء اللہ اتنے سال ڈیکیڈس کا ایکسپیرینس ہے, دیر بی لاٹ آف فیلیئرس دیٹ یو ہیو ایکسپیرینس ان یور بزنس. تو وہ کون سے ایسے فیلیئرس سے, مینی فیلیئر جس سے, اور وہ ان فیلیئرس سے کون سی ایسی لرننگ ہے جو آپ ابھی انشور کریں کہ ایئر آڈٹ میں کہ وہ چیزیں دوبارہ سے وہ فیلیئرس ریپیٹ نہ ہوں. اصل میں جو فائنینشیل سائڈ ہے, جو گروتھ سائڈ ہے, یا لیٹ سے جو ڈسپلن ہے نا, دوسرے جو ہم لوگ ٹریڈیشنل بزنس میں آتے ہیں نا, تو کئی دفعہ ہم لوگ سال میں ایک دفعہ اپنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ دیکھتے ہیں. وی ڈونٹ ایون لک ایٹ دا کوارٹرلی اکاؤنٹس. جو آپ لوگوں کے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں, اور جو نئی جو سسٹم ہے اس میں وی لک ایٹ ویکلی پروگریس. تو یہ دس از ون ویری امپورٹنٹ پارٹ جو مجھے جو میری لرننگ آئی وڈ سے ہے کہ دین یو لک ایٹ, انلیس یو آر ڈوئنگ اٹ دیٹ وے یو کانٹ اسکیل اپ. تو جب اسی اسپیڈ سے آپ اسکیل اپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آبویسلی یو گیٹ, آپ کو اپرچونیٹیز آ کے نظر آنی شروع ہوتی ہے. بٹ اٹ نیڈس, اٹ آلسو مینس کہ آپ کا جو فوکس ہے, یو آر ان اے ویری ہائی فوکس سچویشن جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. ایسا ہی. اچھا سر, اس میں تم ٹھیک ہے, سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو تھنک کہ آپ کو وہ سال میں آپ نے ایک دفعہ رپورٹ لکھنے کے بجائے کہ یار اوکے اینول رپورٹ دیکھتے ہیں ہم, اور پروفٹ اینڈ لاس کیا ہوتی ہے, اب آپ منتھلی دیکھنا پڑتا ہے جیسے دیٹ یو ایگزیکٹلی نو ایٹ ابھی کہ آپ کا وٹ ایور گولس یو ہیڈ, آر یو آن ٹریک اور ناٹ اینڈ آل دیٹ. بٹ یو ہیو آلسو ورک ود لاٹ آف اسٹارٹ اپس. آپ نے بہت سارے اسٹارٹ اپس اور بہت سارے کمپنیز کو آپ نے مینٹر کیا, بہت سارے کمپنیز میں آپ نے ٹریننگ کروائی ہیں, اسپیشلی مینوفیکچرنگ کے جو بہت زیادہ انڈسٹری میں بہت وہ کیے. آپ نے اگر ہم بات کریں کہ وٹ ہیو یو سین overall in the last I would say 10 to 15 years کہ ہم کہاں تک پہ کھڑے ہیں, کہاں سے ہم اسٹارٹ ہوئے تھے as far as the tech entrepreneurship and startup ecosystem of Pakistan is concerned, and what are the good things جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اچھی ہوگی, اور کہاں سی ایسی چیزیں جس پہ ہمیں جہاں پہ ہمیں اور محنت کرنی چاہیے ایسا, مطلب اوور آل ایسا پاکستان کے میں ایکو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اچھا, دیٹ ایکچولی جو آپ کی بات ہے نا, اس سے اٹ ٹیکس می اے ون اسٹیپ بیک, کیونکہ ایز اے سیریل انٹرپرنور مجھ سے رہا نہیں جاتا کوئی نہ کوئی, میں کچھ اور آئیڈیا آ جاتا ہے, کچھ اور آئیڈیا آ جاتا ہے. تو میرے پاس جو میری رفتگار اینڈ کمپنی میں جو ڈپارٹمنٹ تھا نا ہمارا مارکیٹنگ کا, وی کنورٹیڈ اٹ سیپریٹلی انٹو اے سیپریٹ کمپنی. سو وی اسٹارٹیڈ مارکیٹنگ فار ادر پیپل. وہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ جو میری اپنی بیک گراؤنڈ ہے انٹو مینوفیکچرنگ, وہ دیٹ ککڈ ان, اور جو ایکسپورٹ کی جو میری ایکسپرٹیز تھی دیٹ ککڈ ان, اینڈ مینی ادر تھنگس. سو ہم نے کنسلٹنسی پرووائڈ کرنی شروع کر دی ٹو اسمال اسٹارٹ اپس. اچھا, لیکن کنسلٹنسی کس کام میں کی کہ ایک کمپنی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے, دے آر اسٹک انٹو دا پاکستان مارکیٹ. تو ان کو میں نے دیکھا, اسیس کیا. پہلے تو میں ان کو ویسے مینٹر کر رہا تھا بیکاز آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ دیم انٹو دا ایکسپورٹ مارکیٹ. آئی آلسو سکسیڈیڈ ان گیٹنگ دیم ان دا ایکسپورٹ مارکیٹ. لیکن دے ریمینڈ اے مشین شاپ ڈوئنگ کانٹریکٹ ورک. تو وین آئی واز ایبل ٹو سی دوز پروسیسز کانسٹنٹلی کہ اب کیا چینج ہو گئی, اب کیا چینج ہو گئی, تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کا اپنا پروڈکٹ کوئی نہیں ہے, دے آر میکنگ سمبڈی پروڈکٹ سے 20 پیسز یہ بنا دو 30 ہے, اور ہائیلی سفسٹیکیٹڈ مشیننگ ورک. اینڈ دا اونر از اے میگل گریجویٹ, لیکن وہی بات ہے کہ وہ اسکل سیکھ کے یہاں آ کے پاکستان میں اسٹارٹڈ مینوفیکچرنگ پارٹس فار دا American market. I helped him to
take his product to the European market. So he was doing profitable work as a contract manufacturer, लेकिन very small volumes. तो मैंने उनको फिर गाइड एक विजन दी कि आप हाइड्रोलिक पंप्स के वो कंपोनेंट बनाएं जो फास्ट वेयरिंग पर, एंड दे वुड हैव ए वर्ल्ड मार्केट. तो वो they caught that idea. Then we went from there to making a complete hydraulic pump to the same specification जो अमेरिका की बेस्ट कंपनी है उसके मुकाबले की हमने पंप बना लिया. अब ये जो मेरी कंसल्टेंसी है pmx.com.pk, ये यहाँ से वी हैंडल्ड एवरीथिंग, उनकी ब्रांड बुक से, उनकी बिजनेस प्लान लिखने से, उसका जो ब्रांड इमेज बनाना, वो सारी चीज़ें हमने करके वी हैव लॉन्च्ड द कंपनी इन द वर्ल्ड मार्केट एज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी हाइड्रोलिक वेन टाइप पंप्स. अच्छा, अब वो जो चीज़ है, अच्छा उसमें उतार चढ़ाव नहीं है. उतार चढ़ाव इन द सेंस के व्हाट अवर प्रोडक्ट विल नॉट गो आउट ऑफ फैशन, क्योंकि हाइड्रोलिक पंप जो है ना हर हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में इस्तेमाल हो रहा है. एवरीवेयर जहाँ आपको कोई पुश या पुल हाइड्रोलिक चीज़ चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं एंड बेलिंग प्रेसेस हैं, मैनी प्लेसेस. तो वो वी हैव ब्रॉट ए प्रोडक्ट. और अभी next week there is going to be an exhibition starting in the UK. So this company will be present in that exhibition. Interesting. In November we are launching this product in the United States. Okay. है. अच्छा, तो this is one of the companies. ऐसे ही फिर एक और कंपनी है वो वायर हार्नेसेस. वी उनको आइडिया भी दिया वायर हार्नेसेस बनाने का, उनके लिए मैन पावर की भी ट्रेनिंग की, और नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग वायर हार्नेसेस टू जर्मनी है. तो ये जो है ना, जो हार्डवेयर एंड द न्यू टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग, ये एक दूसरा फील्ड है जिसमें आई मीन पर्सनली आई एम इन्वॉल्व विद दैट, क्योंकि मेरे लिए वो आई एम नेचुरली इनटू इट, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बिल्ड ए सिस्टम एंड स्टार्ट दैट कंपनी, क्योंकि वो ये वाली जो एक्सपर्टीज़ है, नॉट मैनी पीपल इन पाकिस्तान हैव दिस एक्सपीरियंस. दे मे बी इंजीनियर्स, उनको एक्सपोर्ट मार्केट का प्राइसिंग के साथ क्या ताल्लुक है, पब्लिसिटी के साथ क्या दूसरी क्या चीज़, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो इन माई ओन पर्सन आई कैन थिंक अबाउट इट एंड डू इट. तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कई दफ़ा इफ़ पीपल आर टोटली सॉफ्टवेयर बाउंड, उनके पास एक डेंजर भी है, क्योंकि वेरी सून दैट सेम सॉफ्टवेयर विल बी ओवरटेकन बाई समथिंग एल्स. क्योंकि वो सारी जो जिसे कहते हैं ना बाइट्स की दुनिया जो है ना, बाइट्स की दुनिया में ऑब्सोलेसेंस भी उतना ही तेज़ है. लेकिन ये जो चीज़ है, दिस हार्डवेयर विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड विद, और ये तो एक चीज़ है, लेकिन ये दरवाजे का कब्जा है, या यू नो दी लाइट्स, दी थिंग्स, दे आर ऑलरेडी ऑलवेज गोइंग टू बी नीडेड. But there will be always a new way of manufacturing these, and there will be a new way of selling these. You see, so ये जहाँ पे ये दो चीज़ें मिलके चलती हैं, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी का ज़्यादा चांस है as compared to something which is totally software. That is my feeling on this. Interesting. So sir, last question from you, because it's been very interesting discussion with you. और अभी देखें, you are here with us, you know, और Code 5 में, as you already mentioned, there are a lot of, you know, your fellow colleagues जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन भी हो रही है and all that. What are your expectations? आपको क्या लगता है कि 6 महीने में, साल में, where do you see air audit अगले 6 महीने से साल में? एयर ऑडिट एक्चुअली मेरा NIC में आने का जो मकसद है is to, as I said, to unlearn our ways of working for growing the company. जो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, इसको करने का, एंड द लर्निंग एंड द मार्केट कनेक्शन, वो हमने बहुत सा काम सिस्टमेटिकली करके आए हुए हैं. सो वी हैव दैट, आई वुड से ऑलमोस्ट सॉलिड बैकग्राउंड जिसके साथ हम जा रहे हैं. इसकी जो स्केलिंग आपकी टेक्निक्स हैं, जो जिस प्रेशर में आपने मुझे डाला है
daily basis पे. So you know, so that forces me to work in a different way. And what we are hoping is that in the next 6 months, we would have a template for scaling up. We would be able to say कि जो इसका potential है, जो मैंने बताया ना कि 200 billion to 500 billion के दरमियान की एक figure है, जिसको कि हम we can tap into that figure for our profitability. Yes. So there would be some kinds of companies in the world who would be interested in our work. Yeah. You see, we are interested in finding those companies, partnering with them, raising the maybe capital or raising the valuation of this company, जहाँ पे we find a big brother जिसके साथ हम मिलके इसको scale up कर सकें. So there are all those things are my expectations from Aerotet. Fantastic, sir, and I wish you all the best. Thank you so much for your time. I know you're very, आपके बहुत time बहुत कीमती है, लेकिन ये कि thank you for giving us time and looking forward to this journey. And we are very excited कि हमारे next coming months हैं बहुत exciting होने वाले हैं. And I hope you're ready for the journey. Inshallah. Thank you. Shukriya. Take care. Thank you. Take care. Thank you very much, Kamran. And that brings us to the end of our podcast. If you like our podcast, you should like and subscribe our channel. And we are looking forward to our next episode. Till then, thank you so much. Take care.